अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी बहुत सारी ढेरों सारी दुआएं पूरा रमज़ान शरीफ में आपके साथ रही। रमज़ान शरीफ के बाद 365 दिन जो ये हैं, अगले रमज़ान शरीफ के बाद आज तक इंशाल्लाह आपके साथ कायम रहेंगी। अल्लाह पाक आप लोगों के बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रखे। और ये रमज़ान शरीफ में जो इबादत हमने की हैं, जैसा दिल हमारा नरम था, जैसा दिल हमारा सॉफ्ट था, जैसा दूसरों के लिए कुछ करने का हमारे दिलों में जज्बा था, अल्लाह पाक ये हमेशा 365 दिन और ताहयात आखिरी सांस तक कायम रखे। इसके अलावा जो आपने इबादत की है, खुदा की ज़ात वो तमाम इबादत भी कबूल फ़रमाए, ये भी मेरी दुआ है। अल्लाह पाक मुझे और आपको, ये जो मसाजिद होती हैं ना, ये मेरे और आपके वो जो खुदा की ज़ात हमें देती है, हमारी जेबों में डालती है, जो पैसे होते हैं ना, इनसे चलती हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात मुझे और आपको मस्जिदों की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। चाहे हम जाकर सफाई करें, चाहे हम उसके लिए फ़ंडिंग करें, चाहे हम उसके लिए कारपेट लाएँ, चाहे उसके लिए हम घड़ी लाएँ, चाहे हम जाके उसके गुसल खाने साफ़ करें। अल्लाह ताला की ज़ात ये भी देखिए, जो लोग मस्जिदों को आबाद रखते हैं, खुदा की ज़ात उनके साथ अगले जहान में वो वीआईपी प्रोटोकॉल करेंगे। देखिए, जिसने खुदा की ज़ात का घर साफ़ रखा, जिसने खुदा की ज़ात का घर चलाने के लिए फंडिंग की, जिसने खुदा की ज़ात के घर के लिए कुछ किया हो, ये कैसे हो सकता है कि वो दो जहानों का मालिक, वो दो जहानों को बसाने वाला, दो जहानों को बनाने वाला, उस इंसान की इस चीज़ को भूल सकता है। जब मेरे और आपके घर पे कोई बंदा तशरीफ़ लाता है और वो हमारे घर के कोई मसाइल देखता है, या हमारे लिए कुछ ऐसा हमारे घर के लिए देख कर कहता है कि यार, है बड़ी माड़ी गल है, इंज कर ली है, मेरे को फड़ो पैसे, क्या उस बंदे का नेकी और एहसान हम सारी उम्र भूल सकते हैं? नहीं। तो सोचें, खुदा की ज़ात है। मैं ईद की ढेर सारी जो खुशियाँ हैं, उनमें आपके साथ शरीक हूँ। अल्लाह पाक ये खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में इस तरह आते रहे। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं या जो हमारे साथ नमाज़ पढ़ते थे, जो मेरे साथ नमाज़ पढ़ते थे, और बहुत सारे दोस्त जो आपके साथ नमाज़ पढ़ते थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनका अगला सफ़र भी आसान फरमाए। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनके वालिदैन, हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह उनको हिम्मत और हौसला दे। बहुत सारे दोस्त अपने वालिदैन की इतनी खिदमत करते हैं कि रश्क आता है। हमारे दोस्त हैं कि मुल्तान से शेख रशीद साहब, उनके वालिद साहब जो 9 साल बिस्तर पर थे बीमारी की वजह से, तो जिस तरह से उन्होंने अपने वालिद की खिदमत की, उसका मेरे ख़्याल में दुनिया में कभी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। बहुत सारी मिसालें होंगी, लेकिन जो मेरी आंखों से देखा, उन्होंने खिदमत की। हमारे एक दोस्त हैं फैज़ रसूल साहब, लाहौर में रहते हैं, उनके वालिद साहब फ़ौत हो गए हैं। वो अपने बाप से कितना प्यार करते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। डॉक्टर ने जवाब दिया कि 99% फ़ौत हो गए हैं, 1% चांस है। तो सारी फैमिली ने कहा कि शेख साहब ला दो हूँ, बस बाबा जी ख़त्म हो गए ने। शेख साहब ने कहा 1% भी चांस लूँगा। वो शेख फैज़ रसूल साहब जो हैं, 1% चांस लिया, और उनके वालिद साहब उसके बाद 7-8 साल ज़िंदा रहे। तो ये बहुत सारी मिसालें हैं। वो हमारे साथ नहीं हैं। शेख साबर साहब जिनका मैंने ज़िक्र किया, वो अपनी माँ और बल्कि उनके साथ तो वालिद साहब के साथ वालदा साहबा इतनी अटैच थी कि उन्होंने सारी उम्र खिदमत की हाजी साहब की। तो हाजी साहब जब फ़ौत हुए तो वालदा साहबा जो इतनी उदास हुई। मैं अक्सर शेख साहब से कहता था कि माँ जी का ख्याल रखा जाए यार, ताड़ी माँ जी जड़े ने हाजी साहब ने बहुत ज़्यादा अटैच सन। आप बिलीव करेंगे 20 दिन के बाद अम्मा जी, इतनी नेक खतून, मैं बता नहीं सकता आपको, वो भी इस दुनिया में नहीं रही। तो उन लोगों के लिए भी हमारी दुआएं हैं, अल्लाह पाक उनके अगले सफ़र आसान फरमाए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और वो वहाँ से बैठकर हमारे लिए जो दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी भी कबूल फरमाए। दोस्तों, अब चलते हैं अपने रेगुलर वीलॉग की तरफ से, जो आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें, और इस पर अपनी जो राय का इजहार है वो ज़रूर करें। दुआओं के बाद फिर आप सोचते होंगे हम फिर उसी तरफ चल पड़ते हैं जो हमारा रोज़ का काम है। अब क्या करें, आपको लोगों को शऊर भी तो देना है, आप लोगों को ये भी तो बताना है कि ईद पे किसने ईद पढ़ी है और किसने ईद नहीं पढ़ी है, किसने ईद खुद नहीं पढ़ी है और किसको ईद पढ़ने नहीं दी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पहले दिन से शोर मचा रही थी कि इस दफ़ा इमरान खान को ईद अकेले नहीं मनाने देंगे, बल्कि अडियाला के पास एक ऐसा जुम्मे गफीर जमा होगा कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, ये तुर्की वाली मिसाल, जो तुर्की में जुलूस निकलने लोग भूल जाएंगे, अडियाला ही गुम हो जाएगी, अडियाला ही नज़र नहीं आएगी, सैटेलाइट से सिर्फ इंसान ही इंसान नज़र आएंगी। ये कंपेन चल रही थी यूथियों की पूरा रमज़ान शरीफ। हालात बताते रहे कि खान के लिए ईद के दिन अडियाला के बाहर ऐसे कैंप लगाएंगे, हमें जो माहौल क्रिएट किया जाता रहा, जो हमें बताते रहे, वो ऐसा माहौल क्रिएट होगा जिदा कोई हिसाब ही नहीं होएगा।
لیکن آج سارا دن گزر گیا، ایک بندہ بھی پی ٹی آئی کا وہاں پر موجود نہیں تھا. تمام مرکزی رہنما پنڈی اور اسلام آباد سے کوسوں دور اپنے اپنے گلی محلوں میں، اپنے اپنے حجروں میں اور اپنے اپنے ڈھیروں پر اپنے ورکروں کے ساتھ یاشی والی عید جو ہے وہ منا رہے تھے. اندازہ کریں کہ یہ لوگ کیسے عمران خان اور اس کے فالوور کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے نام پر سارا مہینہ جو ہے ویوز لیتے رہے، لیکن جب ٹائم آیا تو کسی قسم کا کوئی بندہ نظر نہیں آیا. اچھا جی، خیر خان تو جیل میں اکیلا عید گزار رہا تھا، باقی کافی لوگ بیرون ملک بھی عید منانے گئے. اوورسیز میں بیٹھے جیلی انقلابیے جو ہیں وہ تو خیر ویسے ہی عید منائیں گے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان سے باہر عید منانے آئے ہیں جی. جو سابق سپیکر تھے ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ لندن میں موجود ہیں، جنہوں نے عمران خان کے لیے تحریک چلانی تھی، جنہوں نے عمران خان کے لیے باہر اڈیالہ جیل کے باہر ایک کیمپ لگانا تھا جہاں پہ یوتھیوں کے ساتھ عیدیں منانی تھی. وہ لندن میں ٹھنڈے اور پیارے موسم میں عیدیں منا رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب میاں نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے، عید پر وہاں پر ایک جلسہ گاہ بن گیا تھا. اتنے لیگی اکٹھے ہو گئے تھے. میں آپ کو بتاؤں، اب کیونکہ میرے لیے اب ان تمام دوستوں کے نام، مجھے سب کے نام کو میں مس کر جاؤں گا، یاد کو تو میں اب نام نہیں لوں گا، لیکن وہ جو نون لیگ کے اگر آپ یہ نون لیگ کا کوئی دوست دیکھ رہا ہو تو وہ نیچے نام لکھ سکتا ہے. بہت سارے نام مجھے یاد ہیں میں لیکن لوں گا، اور جن کے نام نہیں لوں گا تو پھر وہ اعتراض آئے گا کہ ساڈا نام نہیں لیا سندیلا صاحب نے. میرے بڑے پیارے دوست وہ ورکر نون لیگ کے جو آج کل شکایات بھی کر رہے ہیں کہ حکومت آنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی مطلب کہ وہ والا رویہ نہیں رکھا جو ہونا چاہیے، بٹ ان ورکروں نے کوٹ لکھپت جیل کے باہر وہ ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے باقاعدہ طور پہ کیمپ لگا لیا تھا. اس کیمپ میں وہ شیر کے بچے ڈیلی آتے تھے، جہاں سے ان کی آواز جب وہ نعرے لگاتے تھے تو میں بڑا خدا کی ذات پہ مجھے بڑا یقین ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب وہ نعروں کی آواز سنتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ شاید 23 مارچ یا کوئی ایسا دن آیا تو انہوں نے کہا جی ہم اڈیالہ جیل کے باہر جلسہ کریں گے، اور کچھ ورکر جو ہیں وہ ڈی سی اے سی آفس میں اجازت نامہ لینے پہنچ گئے. ہمارے جیسے ورکروں نے سوشل میڈیا پر وہ ہائپ کریٹ کر دی، بہت سارے دوستوں نے ہمارے سمیت، کہ وہاں پر ایک سما بن گیا کہ جناب یہاں پہ تو بہت بڑا جلسہ ہوگا اور وہ اس کو حکومت اور انتظامیہ سنبھالے گی کیسے. اگر وہ جو بندہ وہاں پہ 1.5 لاکھ بندہ اکٹھا ہوگا تو وہ اڈیالہ جیل پر حملہ کر کے نواز شریف کو چھڑا کے نہ لے جائے. تو پھر نواز شریف صاحب اور اب آئی ڈونٹ نو، یہ حمزہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حمزہ صاحب نے اس میں کہا کہ یار یہ جو دن ہے یہ پاکستان کے بننے کا دن ہے، تو اس پہ کوئی برا میسج نہ جائے کہ ہم لوگ ایسے مطلب میاں صاحب کی حمایت میں یا پیار میں محبت میں، تو اس کو ہم لوگ پھر کسی اور دفعہ کر لیں گے. تو باقاعدہ طور کو جو قیادت ہے اس کو اس میں مداخلت کرنی پڑی اور وہ جلسہ رکا. پھر عید کے بعد عید پر وہاں پر باقاعدہ طور پر باجماعت نماز پڑھی جاتی تھی جب میاں نواز شریف صاحب جیل کے اندر ہوتے تھے. آپ اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، لیکن دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا یا دوستوں نے کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. خیر جس لیڈر سے ورکروں کو حقیقی پیار ہو اس کے لیے لوگ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، اور عمران خان کے تو سارے فالوور جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے صرف اور صرف جو ہے وہ ویورشپ لینے کے لیے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جس واقعے کا میں ذکر کر رہا ہوں، جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو کیا وہاں پر کسی لیڈر کی حاضری تھی؟ نہیں، سب کے سب ورکر تھے. کسی کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی اور کسی کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی. گاڑی والے تو شاید ایک آدھ ورکر وہاں پہ ہو، سارے کے سارے پیدل چل کر وہاں پر پہنچنے والے ورکر تھے. کوئی لفٹ لے کر آنے والا، کوئی چنگ پہ آنے والا، کوئی موٹر سائیکل پہ آنے والا. کیا عابد عزیز کے پاس اپنی کوئی وہاں پہ اس وقت تھی کسی قسم کی کوئی موٹر سائیکل یا اپنا اس کے پاس سواری تھی؟ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پہ آتا تھا. کیا طاہر مغل کے پاس، کیا وہ جو ہمارے بابا جی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو صحت دے، جن کے ساتھ پچھلے 2-4 دفعہ حادثے بھی ہوئے، ان کا بیٹی اور بیٹا کا ایکسیڈنٹ اور یہ وہ، کیا ان لوگوں کے پاس اپنی سواریاں ہوتی تھیں؟ وہ میری اور آپ کی طرح لفٹ لے کے وہاں پہنچتے اور سارا دن وہاں پہ براجمان رہتے تھے. تو یہ حقیقی جو محبت ہوتی ہے نا، جو حقیقی پیار ہوتا ہے اپنے لیڈر سے، اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ورکر ہی وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن یہ سارے کے سارے ورکر 2 نمبر، جیسا کہ آپ کو پتا ہے. بٹ اینی ہاؤ، کچھ لوگ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گی اور وہ اڈیالہ جیل میں تنہا ہے. اس کی بیوی بھی اس سے دور ہے، دونوں الگ الگ سیل میں ہیں. اندازہ کریں کہ عید کے دن بھی پوائنٹ سکورنگ کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور یہ ہر عید پر ڈرامہ کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک مشہور ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے دیکھا نہیں، قیامت والے دن مجھ سے اگر یہ خدا کی ذات سوال پوچھے گی تو میں کہوں گا جی میں نے بھی سنی سنائی بات کی تھی، مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ خان صاحب لیٹ اٹھتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے، ان کے بارے میں ایک رائے پائی جاتی ہے کہ خان صاحب رات ہی لیٹ سوندے ہیں تو سویرے لیٹ اٹھتے ہیں، اور اس چکر میں وہ اپنی عید کی نماز بھی مس کر دیتے ہیں. اور پھر کوئی کسی نماز کی جو جسے کہتے ہیں تصویر ہے وہ 2-3 عیدوں پر چلاتے ہیں کہ جناب ہے پہ پروف خان صاحب نے نماز پڑھی ہے. تو اب جس بندے کے بارے میں
جب وہ اقتدار میں تھا، جب وہ ایک ملک کا وزیر اعظم تھا، تب اٹھ کے اگر عید کی نماز نہیں پڑھتا تھا تو جیل میں اس نے عید کی نماز کون سی پڑھنی تھی؟ خیر، اب مذاق کرنے والے جو ہیں وہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ خان صاحب نے ایک دو دن پہلے ہی کہا تھا کہ جیلر صاحب نماز 12 بجے کرایا جائے، میری آنکھ نہیں کھلتی ہے گی۔ اب یہ دیکھیں سوشل میڈیا کی پوسٹیں چل رہی ہیں، تو وہاں پہ تو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب کے بارے میں پہلے سے ایک ماحول موجود ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ مصوف اگر نماز نہیں پڑھنا چاہتے تو جیلر ان کو نماز کیسے پڑھانا چاہتے ہیں؟ اور اگر عمران خان صاحب اٹھ کے صبح نماز پڑھنا چاہتے ہیں جو عید کی ہے، تو میرے خیال میں یہ ان کا رائٹ ہے، اس سے ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کیسے روک سکتا؟ کیا جیل انتظامیہ عمران خان صاحب کو عید کی نماز پڑھنے سے روک سکتے ہیں؟ کس قانون کے تحت روک سکتے ہیں کہ آپ عید کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ جہاں پہ عید میں دوسرے نمازی ہیں وہاں پہ عمران خان صاحب بھی وہاں پہ قیدی ہیں، وہاں پہ وہ نماز ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ان کی یہ وش ہے، اگر یہ خواہش ہے، تو ان کے وہاں پر جس جگہ پہ وہ موجود ہیں وہاں پہ 5 7 10 بندے آ سکتے ہیں، جیل کی انتظامیہ آ سکتی ہے، پولیس آ سکتی ہے، امام مسجد صاحب آ سکتے ہیں اور وہاں پہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ والا جو ایک پوائنٹ سکورنگ والا ہے نا، میرے خیال میں یہ غیر مناسب ہے، لیکن کیونکہ یوتھیوں میں ہر چیز کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کسی دن اس سے پردہ اٹھائے گی کہ خان صاحب خود نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے یا کسی نے خان صاحب کو نماز پڑھنے نہیں دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں جو ان کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ رانا ثناء اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ دہشت گردوں کے کوئی مطالبات نہیں، دہشت گردوں کو پاکستان توڑنا اور بلوچستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری ہے، مکمل خاتمے تک جاری رہے گی، تاہم آئین قانون کو ماننے والوں کے مطالبات ماننے اور سننے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ درخواست ہے کہ ایسا مطالبہ نہ کریں جس سے دہشت گردوں کی حمایت کا تاثر قائم ہو۔ مارنگ بلوچ اور پی ٹی ایم کے لوگوں کو دہشت گرد نہیں کہتے، انہیں چاہیے کہ ٹرین یرغمال بنانے اور بے گناہ لوگوں کو شہید کرنے والوں کی کم از کم اور کچھ نہیں تو مذمت ہی کر دیں۔ میرے خیال میں یہ ایک بڑی جائز سی فرمائش ہے، اس میں تو اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو لکھاری ہیں، بڑے چینل کے بڑے اینکر جو ہیں، وہ مارنگ بلوچ کی اس کو چھڑوانے کے لیے تو ٹویٹیں کیے جا رہے ہیں، لیکن جو وہ حادثہ ہوا ہے جس میں اتنے بے گناہ لوگ ہیں، اس میں ہر پروگرام کا اس میں اپنے ذکر نہیں کر رہے، ان کی مذمت نہیں کر رہے۔ تو یہ 2 نمبری ہے نا، یہ چھوڑ دینی چاہیے۔ خیر، رانا ثناء اللہ کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ عید کے بعد دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے دمادم مست کلندر ہونے جا رہا ہے۔ اب سرحد پار بھی کارروائیاں ہوں گی، شاید ایک کارروائی ہوئی بھی ہے جس میں کچھ دہشت گرد مارے جی بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں ایک کارروائی ہوئی ہے جس میں کافی دہشت گرد جو ہے ان کو مارا گیا ہے، اور پھر کوئی ایک اور جو بزرگ ہیں ان کی کوئی ویڈیو یا ان کی تصویر چل رہی ہے کہ ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے اور وہ بھی دہشت گردوں کے جو ہیں وہ سپورٹر ہیں یا دہشت گردوں کی آواز بنتے ہیں۔ دیکھیں، ایسے حالات آتے رہتے ہیں۔ اسلام میں بھی آپ اگر جائیں نا، تو جو اسٹیٹ کا ایک جو ماڈل ہے نا، اس میں بھی اپنی ریاست کے خلاف جو ہتھیار اٹھاتا ہے اس کو دہشت گردی کہا گیا ہے، اس کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر آپ کے کوئی مطالبے ہیں تو وہ سامنے لے کر آئیں، جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے ماضی میں کوئی ایسی غلطیاں ہوئی ہوں اداروں سے جس کا وہ اب ادراک بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے جو اپنایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے۔ کیا ہالینڈ میں، اب اسپین میں، پرتگال میں، امریکہ میں، کینیڈا، میکسیکو میں کسی ایسی جگہ پہ ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے؟ کون سی ایسی اسٹیٹ ہے جو اپنے ہی مطلب ایک ہوا کو بنائی جا رہی ہے، جیسے بنگلہ دیش علیحدہ کیا تھا، بلوچستان علیحدہ کر رہے ہیں، اور بلوچیوں کے دلوں دماغوں میں یہ چیزیں ٹھہرائی جا رہی ہیں؟ کون ٹھہرا رہے ہیں؟ اب بلوچیوں کے لیے ترقی کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ حکومت پاکستان ہے، فوج ہے؟ ناٹ ایٹ آل، وہاں کے وڈیرے ہیں۔ کیا اس بات، اب دیکھیں ایک وڈیرا ہے جس کے جو نسل در نسل بلوچستان کے وسائل پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، آج وہ بلوچوں کی آواز بن کر جو ہے وہ ایک دھرنا دے رہے ہیں، اور اس دھرنے میں اور اس لانگ مارچ میں کتنے لوگ موجود ہیں؟ کیونکہ لوگ ان کی اصلیت کو جانتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے کا سارا کریڈٹ تو مارنگ لے کے جا رہی ہے تو میں کیوں نہ پیچھے رہ جاؤں، تو وہ جناب اپنا ایک جیلی سا انقلاب لے کے نکلے ہیں۔ لیکن لوگوں نے ان کو ان کی اوقات دکھا دی ہے کہ جناب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اصل تو چور ہی آپ ہیں، اصل اچکے ہی آپ ہیں، آپ نے ہی تو آج تک بلوچستان کو یہاں تک تباہی تک لے کر آئے ہیں، تو آپ کے ساتھ ہم کیوں نکلیں؟ تو میرے خیال میں یہ چیزیں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں، اس پہ دوسری کو 2 رائے بھی نہیں ہے۔ بٹ اینی ہاؤ، اللہ پاک آپ کی ذات کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ عید کی خوشیوں میں اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، ہماری دعاؤں میں ہمیشہ آپ رہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویلوگ کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت زیادہ خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔